की अगर मेरे सामने बैठे तो खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम ये 2 मिनट टिकेगा नहीं। बहुत हल्की बात पर इसने तकफीर कर दी है, तकफीर बनती नहीं है उस पर। खैर, इन साहब की गालियां आप जरा मुलाहाजा करें। कहां मर गए सारे सुन्नी अली जो गदीर को मनाना नाजायज बोलते हैं, हराम बोलते हैं, शियों का तरीका बोलते हैं। बोल पूछो अपने आलिमों से, उन हरामजादों से, भाई उन 2 टके हलाले की नहीं पैदाइशों से, गाली नहीं पूछो उन हरामजादों से। तौफीक मुनाफिकों का सामना, मौलाई मुनाफिक जो मेरे नाप के बाल के बराबर नहीं है, नीचे की। अब मैं असले मकसद पे आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जुमला बिरादरान अहले सुन्नत जो दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से, गोशों से, शोशों से मुझे समाअत कर रहे हैं, मैं उन सभी की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज़ करूँगा, खुदारा इस सेशन का पूरा हिस्सा बग़ौर मुलाहज़ा करें, देखें। कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप तक पहुँची नहीं और लोग खामख़ा उलझ रहे हैं। मुझे उम्मीद कवी है कि इस गुजारिश के बाद आप बग़ौर मुलाहज़ा फ़रमाएँगे। हज़रात, जब मैंने हसन अल्लाह यारी कायनात के बदतरीन राफ़ज़ी को चैलेंज मुनाजरा दिया तो ऐसा नहीं है कि नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए, फ़ेम हासिल करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीज़ें फ़कीर को पहले से अता फ़रमाई और अपने बुज़ुर्गों के सदक़े में अता फ़रमाई है। किसी राफ़ज़ी खिंजीर के बदौलत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की चाहत नहीं है। बहरहाल अल्लाह यारी ने उस चैलेंज को कबूल किया, मॉडरेटर के तौर पे बाबा को रखा। अब हमने उसूल मुनाजरा के तहत शराइत मुनाजरा पेश की और करने के बाद हमने साफ़ और वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा कि ये एक तरफ़ा शराइत हैं, इससे फ़रीक़ मुखालिफ मुत्तफ़िक़ है या नहीं है, हमें आगाह करें फ़ला वक्त तक। ये शराइत हमने 15 मई 2025 को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो की शक्ल में भी मैंने वॉइस की शक्ल में, ऑडियो में भी बोलकर बताया और इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर आम हुई। अच्छा, अब जब ये शराइत आम हुई तो बिल्कुल पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हसन अल्लाह यारी जैसे बेलगाम सरकश घोड़े को किसी ने लगाम कसी और वो ऐसा छटपटाया और ऐसा बेचैन बेकरार हो गया कि आप उसकी बेकरारी देखिए कि 1 माह के अंदर इस मुनाजरे को लेकर वो कई बार नाम निहाद सुन्नी दर हकीकत राफ़ज़ियों, सबाइयों, यहूदियों के साथ लाइव मीटिंगें कर रहा है, जिसमें मेरी ज़ातियात पे तबसरा है, मेरे इल्म पे तबसरा है, मेरे फ़हम पर तबसरा है और कई तरह की बातें इसके अंदर चलने लगी। यानी 1 माह के अंदर हिंदुस्तान में छुपे हुए कई राफ़ज़ी खुलकर सामने आ गए कि दर हकीकत ये लोग अल्लाह यारी के लोग हैं। बहरहाल मैंने शराइत मुनाजरा पेश की थी तो होना ये चाहिए था कि ख़ुद अल्लाह यारी इसको पढ़ता, पढ़ने के बाद भाई मैं फ़लाँ शर्त से मुत्तफ़िक़ हूँ, फ़लाँ शर्त से नहीं हूँ। 15 मई को मैंने जब शराइत मुनाजरा नज़र आवाम किया, इंटरनेट पे पब्लिश किया, तो मैंने 20 मई तक का टाइम दिया कि आप इस वक्त तक मुझे इत्तला करें। लेकिन 21 मई को ये हिंदुस्तान के एक राफ़ज़ी मौलवी नजीसुल आयन, लोग नारुल आयन कहते हैं, मैं तो नजीसुल आयन कहूँगा, और वो पंचर पीर खपोली का, उसके साथ में बैठकर मेरी शराइत पर डिस्कस करते हुए हसन अल्लाह यारी कह रहा है कि नहीं मैंने वो शर्तें पढ़ी नहीं, मैंने देखी नहीं और वो रोमन में लिखी हुई थी, हालांकि खालिस उर्दू के अंदर वो शर्तें थी। और फिर उन शर्तों पर वो आपस में बात कर रहे हैं किससे हम मुत्तफ़िक़ हैं, किससे नहीं है। बहरहाल उसकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पे 1 घंटा कुछ मिनट की है डाली। अब मैं एक बात कहता हूँ कि जब मैंने तुम्हें चैलेंज दिया और तुमने कबूल किया तो ईमानदारी का तकाजा क्या है, मुनाजरे के उसूल व आदाब क्या है कि इसके बाद जो तुम्हारे और मेरे बीच मुकालमे हो रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं, जानिबैन को, तरफ़ैन को बग़ौर उन बातों को मुलाहज़ा करना चाहिए। मौलाना वो नजीसुल आयन साहब जो चमचागिरी और दल्लागिरी और चापलूसी और खुशिया बर्दारी में इतना आगे निकल गए कि रोज़ाना आधे घंटे की वीडियो मुझ पर बना रहे हैं और हाल ये है कि अपने आप को सुन्नी कहते हैं, ईमान शेखैन के कायल है, लेकिन इन्हें तौफीक नहीं हुई कि कुछ हसन अल्लाह यारी को नसीहत करते। अब आइए मैं आपको वो जिस किताब का हवाला दे रहे थे शरीफिया का, उसी का हवाला देकर बताऊं
کہ مناظرے کے اصول، آداب، تقاضوں کے اندر سے یہ ہے ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ مناظرے میں چونکہ دو فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ. تو مدعی کون ہے؟ حسن اللہ یاری ہے. مدعی معلل ہوتا ہے، مجیب ہوتا ہے، مدعی معلل اور مجیب ہوتا ہے، جبکہ مدعا علیہ منکر، سائل اور نافی کو کہتے ہیں. تو اب یہ جو دو فریق ہے مناظرے کے اندر، مدعی اور مدعا علیہ، تو اصول مناظرہ میں یہ بات طے ہے کہ ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ دونوں مناظروں کو چاہیے کہ آخری تک، مناظرے کے اینڈ تک ایک دوسرے کو توجہ سے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، دلائل پر غور کرتے رہیں، تاکہ ان دلائلوں کی وہ کاٹ کر سکے. جب یہ چیز اصول مناظرہ میں سے ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو اگنور کیا کیسے؟ آپ کہتے ہیں میں مناظر ہوں، دسیوں سال سے انٹرنیٹ پہ مناظرہ کر رہا ہوں، جب تمہیں اتنی بیسک بات معلوم نہیں. اور افسوس کہ جو مولانا ان کی چمچہ گیری اور حمایت میں اٹھ کر آئے ہیں، ان کو بھی یہ چیز نہیں معلوم کہ اصول مناظرہ میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو توجہ دینا چاہیے. اب ذرا دیکھیے، حسن اللہ یاری کو ہم نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، ہماری شرائط پر وہ اغیار سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ گھمنڈ سے بھری ہوئی بات، کبر میں ڈوبی ہوئی بات کیا کہہ رہا ہے، ذرا سماعت فرمائیے. مجھے تو میرے روح کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا بولا مجھ سے، جب میں سنتا ہی نہیں ہوں. تو اس سے مجھے توقع نہ کرے کہ میں اس کے گفتگو فالو کروں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. حضرات آپ نے دیکھا کہ حسن اللہ یاری گھمنڈ میں چور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تھوکتا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں، وہ گالیاں دیتا ہے. اور آخری بار یہ لوگ پرسوں جو لائیو آئے تھے، اب عجیب بات ہے کہ لائیو میں ایک بندے نے چیلنج دیا، میں کبھی کسی کے ساتھ لائیو نہیں آیا، کبھی میں نے اس پر ڈسکس نہیں کی. 13 تاریخ تم نے مقرر کی تھی، 10 تاریخ کو یہ تھا کہ بھئی ہم لنک ٹیسٹ کریں گے. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب میں نے 15 مئی کو شرائط مناظرہ اپلوڈ کی اور میں نے آپ کو 21 مئی کا ٹائم 20 مئی کا ٹائم دیا کہ آپ اس پر بات کریں، تو آپ 21 مئی کو دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو. پھر اس کے بعد میں 27 مئی کو لائیو آیا، اسی چینل پر آپ وہ لائیو سماعت کریں، صرف اور صرف 45 منٹ کے اندر کا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم 31 مئی تک اس کا جواب دو، تب بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ مسلسل اگنور کر رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے ہیں، باتوں کو سمجھ نہیں رہے. بولتے ہیں کون تمہارے ایک گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں گا. میرا یہ چینل تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے، اس پہ 1700 کے قریب ویڈیو اپلوڈ ہے، میرے بیانات ہیں، مناظرے ہیں، ٹیلی فونک وغیرہ، کچھ تبصرے ہیں، 1300 کے قریب میں نے اس میں فقہی مسائل بتائے. تو میں نے تمہیں وہ سب سننے کے لیے کہا، میں نے تم سے کہا کہ واٹس اپ چینل پہ آ کے مجھے فالو کرو اور وہاں جو کچھ روزانہ یومیہ رودات میں بیان کرتا ہوں اس کو سنو. بالکل نہیں. جو تمہارے میرے بیچ جب معاملہ ہوا اور تم سے ریلیٹڈ جو چیزیں میں نے بنائی، کوئی بھی آدھے گھنٹے سے اوپر کی نہیں ہے. خالی لائیو جو ہے وہ 41 منٹ کا کچھ کا ہے، سب کوئی 33 سیکنڈ کا ہے، کوئی 10 منٹ کا، کوئی 5 منٹ کا. جب تم سنو گے ہی نہیں تو پھر آخر تم سے مناظرہ ہوگا کیسے؟ تو اس لیے میں نے پچھلی بار 2 جون کو ایک ویڈیو ڈالا کہ حسن اللہ یاری چونکہ ہمیں مسلسل اگنور کر رہا ہے، لہٰذا یہ مناظرہ بنتا نہیں ہے، پوسٹ پونڈ کیا جا رہا ہے. اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے، نہ یہ کہ میں کہیں بھاگا، نہ میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا یا میں دنیا سے باہر ہو گیا، ایسا نہیں. بالکل سکون و اطمینان، وقار اور طمانیت کے ساتھ میں اپنے گھر قصر ابو حنیفہ میں بیٹھا ہوا ہوں. تمہارا کام یہ تھا کہ جو تاریخ، جو ڈیڈ لائن آپ کو دی جاتی اس پر آپ آ کر ہمیں بات کرتے، ہم سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ لنک دیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے. تم دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو اور ان سے تبصرہ کروا رہے ہو. اور سب سے بڑی بات، ان کی چمچہ گیری میں ملوث ہو کر مولوی نجیس العین صاحب نے ایک بات کہی، آپ حضرات اسے سماعت کریں کہ میرا کیا مقام ان کی نظر میں حسن اللہ یاری کے اور میرے بیچ جب انہوں نے مقابلہ کیا تو مجھے کس حیثیت کا آدمی سمجھا. آپ سماعت کریں. کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، معذرت کے ساتھ مفتی صاحب کہہ رہا ہوں، حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اگر علمی موازنہ کیا جائے تو قبلہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب آپ اللہ یاری کی جوتیوں پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں. یہ جو سچائی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مولوی نجیس العین صاحب مجھے
یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں، اور پھر مجھے سے کہا جا رہا ہے کہ مناظرہ کرو. اور اس کے جتنے چٹوے بٹوے ہیں جو ایمان شیخین کا زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقتاً ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ یہ بدترین رافضی، مجوسی، یہودی، یہ بابا اور جتنے بھی لائیو کے اندر آ کر بیٹھے تھے، یہ سارے خبیث حرام الدہر ایمان شیخین کے بالکل قائل نہیں. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، خداوند قدوس و جبروت کی قسم، ان کے دل خود کھٹے ہیں شیخین کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام امہات المومنین کے حوالے سے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. تو مولوی نور العین صاحب مدرسے میں پڑھنے گئے تھے کہ گھاس چھیلنے گئے تھے، یا استاذ کا صرف حقہ بناتے تھے آپ اور چارپائی درست کرتے تھے؟ آپ نے مناظرے کے اصول میں یہ بات نہیں پڑھی کہ مناظرے کے اصول میں ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، دونوں مناظروں کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں اپنے وفاق کے فاضل ہوں، اپنے مذہب کے جانکار ہوں. تو تمہارے نزدیک جب میں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہوں تو پھر تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ اس سے مناظرہ کرو؟ آپ اس سے میں مناظرہ اپنے دم پر کر رہا ہوں، نہ کہ تم جیسے ٹچے لوگوں پر. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بریلی کا مرکز ہمیں لکھ کر دے، ہم عاجز ہیں، ہم مناظرہ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم ایمان شیخین پر حسن اللہ یاری سے مناظرہ کریں گے. جب تم بریلوی ہو ہی نہیں تو بریلوی تمہیں لکھ کر کیوں دیں گے؟ پھر کل کو تم کہیں گے دیوبندی چونکہ وہ بھی محبان صحابہ کہتے ہیں تو وہ بھی لکھ کر دیں، اہل حدیث بھی لکھ کر دیں. جب تم خود اس کے سامنے گئے تھے لائیو میں، شرطیں پڑھ رہے تھے، کیا اس نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ ابو بکر و عمر کے لیے کوئی متواتر حدیث نہیں ہے، ان کی فضیلت میں، شان میں، عظمت میں وہ پکے کافر ہے؟ تو اس وقت تمہاری زبان پہ لقوہ مارا تھا خبیث آدمی کہ تم ایک جاہل انگوٹھی پہننے والے، ایک ناچنے گانے والے، دھمال ڈالنے والے بدعاتی قبروں کے پجاری، اس خبیث کے سامنے وہ تمہیں ڈانٹ رہا ہے، اے پڑھو، آگے بڑھو، یہ کرو، وہ کرو، چپ بیٹھو، بولو. معاذ اللہ، ایک عالم ہو کر تم سن رہے ہو خبیث. اس وقت تم نے کیوں نہیں مناظرہ کیا اسے جبکہ تمہارا اس کا سامنا ہو چکا تھا؟ تو اس حساب سے جو میں نے عبارت پڑھی ہے، میرا اس کا مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن میں نے اسے مناظرے کا چیلنج دیا، اس نے قبول کیا. میں آج بھی اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. کل 13 ہے، کل 13 کے لیے تیار ہوں. میں نے جو اس کے گلے میں شرائطوں کا پھندا ڈالا ہے نا، آج تک جتنے لوگوں سے اس نے باتیں کی ہے نا، وہ باتیں بغیر شرطوں کے ڈائریکٹ آ گئے اور بات ہو گئی. اور بعض لوگوں نے تو اس کا ایسا کچومر نکالا ہے کہ ذلیل ہونے کے بعد بھی اسے وہ اپنی فتح تصور کرتا ہے. یعنی کتنا بڑا بے شرم آدمی ہے کہ مار کھانے کے بعد بھی فاتح عالم اپنے آپ کو قرار دیتا ہے. ابھی حال میں عقد ام کلثوم پہ مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے وہ رگڑا لگایا اس خبیث کو کہ اس کے 7 طبق روشن ہو گئے، اور اس کے بعد بے شرم کی طرح ہنستا ہوا نہایت ہی مکروہ صورت کا آدمی. اس کے ہنسی پہ مجھے عربی کا ایک شعر یاد آیا، وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَحْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِمُ. اب نور العین اور حسن اللہ یاری تو اس کو سمجھیں گے، اب ببوا بیچارہ کیا سمجھے گا؟ اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا جاہل کو. تو اگلی لائیو میں اس کو اس شعر کا مطلب بتا دینا. بہرحال اب یہ جو اس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں، ابھی جو لاسٹ میں یہ لوگ لائیو آئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت گالیاں دیتا ہے، بہت گالیاں دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت میں گالیاں کون دیتا ہے. ذرا حسن اللہ یاری کی کائنات کے بہترین لوگوں کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے دونوں سسر اور پہلو میں لیٹے ہوئے، جنت کے ٹکڑے کے اندر لیٹے ہوئے نبی کے 2 وزیر ابو بکر و عمر اول المسلمین کے بارے میں ذرا رائے دیکھیے کیا ہے. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا، يهود، نتنياهو، أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون، كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم، وحدة الإسلامي. حضرات گرامی، مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میں جو سخت کلمات کہتا ہوں، حرام الدہر، خبیث، نجیس، مفقود الاب، مجہول النسب، تو کہتے ہیں یہ گالیاں دیتا. اس نے سیدنا ابو بکر و عمر سے نیتن یاہو کو 1000 گنا بہتر کہا، کتے کو افضل کہا معاذ اللہ، اور مسلمانوں میں پہلے جہنم میں جانے والا کہا. اس حرام الدہر نے یہ کہا. میں نے پچھلی لائیو میں بھی یہ ویڈیو دکھایا. اس کے باوجود جب یہ تیسری ابھی کی جلدی کی جو لائیو ہوئی ہے، اس میں
اس میں کئی لوگ اس کے ساتھ آئے, 6 لوگ ایک اسکرین پر آئے, آتے رہے جاتے رہے آتے رہے, جتنے بیٹھے تھے یہ سب چاہتے ہیں کہ صوفی کلیم ہمارا ایک مرتبہ نام لے. وہ ببوا کے بازو میں ایک بیٹھا تھا, وہ پگڑی پہن کے, وہ اسٹیشن کے اوپر وہ لمبی تار والے کان صاف کرنے والے آتے ہیں ہمارے یہاں, وہ اس شکل کا صورت کا, وہ حرام الدہر کہتا ہے کہ یہ بغیر اعراب کی عربی نہیں پڑھ سکتا, محال اعراب جب ہو تبھی عربی پڑھ سکتا ہے, اور میری برائی چل رہی ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان شیخین کے تعلق سے ہم تجھ سے بات کرتے ہیں, تم بھی تو ایمان شیخین کے قائل ہو. ارے تم کھلے کھلے رافضی ہو, امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ یہ ببوا کھلا ہوا رافضی ہے. پچھلے ہماری چینل پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ حضرات شیخین اور حضرت عثمان کو بھگوڑا بھاگنے والا کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ کب ایمان شیخین کے قائل تھے؟ اب ذرا آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں تو یہ رائے ہے, اور کتنا چھچورا کتنا گرا ہوا آدمی ہے یہ. ہم نے اسے کچھ علم والا سمجھ کے منہ لگانا چاہا کہ چلو اس سے بات کر لیں تاکہ نوجوان نسل کو سمجھ میں آئے کہ جو اس کی علمی قد کاٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا توپ ہے, نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اس کی حیثیت کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے. دیکھیے شیخین پہ کس طرح بھونک رہا ہے, اور لائیو میں میرے اور اپنے تعلق سے کتنی بھونڈی بات, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, کیا بھاشا اس کی ذرا سنیے آپ. اس نے اپنی جان بچانا تو کسی بہانے سے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں, میں مناظرہ نہیں کروں گا. یہ کوئی ہمارا یہ گرل فرینڈ اس طرح کرتے ہیں بھائی. بھائی یہ کوئی کیا اگنور کر رہے بھائی, کیا میں نے نا, تو کیا چیز ہے بھائی, تو کوئی ہمارا بیوی ہے, ہمارا ہم نے آپ سے رشتہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں اگنور کرنے کا حق نہیں ہے. حضرات گرامی وقار, آپ نے سنا, یعنی یہ مناظرہ ہو رہا ہے. میں نے تمہیں چیلنج دیا, تم نے قبول کیا. ہم دونوں کو حساس ہو کر اس مسئلے کو لینا چاہیے. تم چھچورا پنتی کر رہے ہو, وہ ہمارا بیوی ہے کیا, وہ ہمارا گرل فرینڈ ہے کیا, ہم اس کو یہ دیں گے وہ دیں گے. اللہ نہ کرے 1000 بار کہ کبھی مجھ سے تجھے کوئی رشتہ قائم کرنے کی نوبت آئے, یا معاذ اللہ تیری مہمانی کا مجھے شرف حاصل ہو. اللہ نہ کرے 1000 بار کائنات کے اس بدترین کافر سے معاذ اللہ میرا کوئی تعلق ہو, کوئی یارانہ, کوئی دوستی, بالکل نہیں. کیسے بے شرم ہے یہ اپنے آپ کو مولائی کہلانے والے. تمہارا تو صرف اتنا مسئلہ تھا نا کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہو اور سب سے افضل مانتے ہو, باقی تو معمولات میں اہل سنت تھے, عقائد میں اہل سنت تھے. پھر اس بدترین رافضی کے لائیو میں جا کے اس طرح شکریہ زہ نصیب, آپ نے ہم کو موقع دیا, گو کھا لو اس کا. حرام زادو, اتنی چمچا گیری, ایسی دلہ گیری, معاذ اللہ. بتا وہ کان صاف کرنے والا حیدرآباد کا لونڈا, وہ کہہ رہا جی 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 میری بڑی خوش نصیبی ہے. وہ ایک اور نیچے بیٹھا تھا سفید کپڑوں میں, پتہ نہیں منہ دھو کر آتا ہے نہیں آتا ہے, لعنت ہمیشہ برستی رہتی چہرے پہ, پتہ نہیں کون سے کوالٹی کا گانجا پیتا ہے, ہر وقت نشے سے آنکھیں اس کی بھری رہتی ہے. ایک بہترین عالم مفتی اختر حسین علیمی پہ تبصرہ کر رہا ہے. ایسے گھامڑو, ایک کون غدیری صاحب تشریف لائے, ایک وہ پیچھے مصلی رہتا ببوا, کبھی مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. ارے ان کو بھانگڑوں سے, دھمال سے, قبروں کے طواف سے, سجدے سے, سندل سے, بنڈل سے, قبروں کی پوجا سے, پرستش سے, نقلی چھلے سے, چھنڈوں سے, پنجوں سے, ان کو جب فرصت ملے تب تو یہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ کریں گے. بدعتی, ہاں بتاؤ, یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے یہ خبیث معاذ اللہ, اور یہ لوگ اس کو ہنس ہنس کے لے رہے ہیں. تو اب یہ حضرت سیدنا ابو بکر کو اس نے گالی بکی, کہتے ہم گالی بکتے ہیں. اب آئیے ان کی حمایت میں جو صاحب اٹھے تھے, مصباحی صاحب, نجیس العین صاحب. میں نجیس العین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک ویڈیو میں مجھے اللہ یاری سے بھی بڑا کافر کہا معاذ اللہ, اور ایسی ہلکی بات پر میری تکفیر کی. اگر میرے سامنے بیٹھے تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ 2 منٹ ٹکیں گا نہیں. بہت ہلکی بات پر اس نے تکفیر کر دی ہے, تکفیر بنتی نہیں ہے اس پر. خیر, ان صاحب کی گالیاں آپ ذرا ملاحظہ کریں. کہاں مر گئے سارے سنی علی جو غدیر کو منانا ناجائز بولتے ہیں, حرام بولتے ہیں, شیعوں کا طریقہ بولتے ہیں. پوچھو اپنے عالموں سے, ان حرام زادوں سے, ان 2 ٹکے حلالے کی پیدائشوں سے, پوچھو ان حرام زادوں سے. منافقوں کا سامنا, مولائی منافق جو میرے ناپ کے بال کے برابر نہیں ہے, نیچے کے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہمیں آداب, تمیز, طریقہ, تہذیب, تمدن, زبان کی شائستگی, شستگی سکھا رہے ہیں. ذرا دیکھیے بریلویوں کو سور حرام کا جنا کہہ رہا ہے, یہ گالی نہیں ہے. تم عوام کو گالیاں دو, علماء کو گالیاں دو. ارے یہ تو عوام علماء ہے. اسنار العین نے صحابی رسول, کاتب وحی, خال المسلمین
सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तबारक व तआला वरदाहु अन्ना की बारगाह में कैसी सख्त गाली दी, समाअत फरमाएं आप क्या कह रहा हूँ अमीर मुआविया को। साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। हज़रात गिरामी, ये तो कुछ नमूने दिखा रहा हूँ मैं, बड़ा धमाका तो आगे होने वाला, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि हज़रत ये चीज़ें आप कहाँ से लाई। ये तो चंद बातें जो अभी लाइव में आके इन्होंने 3-4 बात कही। क्या बात कही? गालियाँ देता है। तो मैंने दिखाया आपको कि इनकी ज़बान कौसर तस्नीम से धुली हुई, ज़रा सुनिए कैसी। ये सूफ़ी संत खपोली के पंचर बाबा साहेब जो आकर फरमा रहे थे, मुझे तो बहुत गाली देता है, सबको गाली देता है, हम तो सूफ़ी है, सबको लेकर चलते हैं, हम तो सबको प्यार करते हैं। एक अवामी सतह का बच्चा इसको फ़ोन लगाता, इस बाबा की ज़बान सुनिए। अगर आप घर में, तो मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी हेडफोन कान में लगा लें आप, ज़रा देखिए बाबा कैसी भाषा इस्तेमाल करता है। बाबा तू ही बोल लिया, हो गया। अबे तेरी सुअर की औलाद, रसीद पंचर जोड़। हजरात देखा आपने, ये खुद सर के बाल से पैर के नाखून तक पाप के पहाड़ और गुनाहों के पुतले दूसरे पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं कि तू, अरे मैं तो अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों को बोलता हूँ, सख्त बोलता हूँ। कुरान ने बलआम बिन बाउर को बुरा नहीं कहा, कुरान ने अबू लहब के हवाले से बात नहीं कही, वलीद बिन मुगीरा के लिए कुरान ने जनीम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कौम आद व समूद की कुरान ने नामजद तकफीर नहीं की और उनकी बुराई बयान नहीं की। अल्लाह व रसूल के दुश्मनों को बुरा बोलना ये तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम तो आवाम को गालियाँ दे रहे हो, सुन्नी आवाम को जो सहाबा और अहले बैत पाक से मोहब्बत करने वाले, जो तुम्हारी रिफ्ज़ की बोली बोले, वो बहुत पक्का तुम्हारे नज़र में आशिक़ अहले बैत है। अब एक बात हवा उड़ा रहे कि इसने अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा। खुदा की कसम तुम ये चीज़ दिखा दो कि मैंने कहा था कि मैं 10 को लाइव में आके शराइत पर बात करूँगा। मुँह मांगा इनाम दे रहा हूँ, अवामी प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ मैं, अवामी प्लेटफॉर्म पे, और बादिले नाखास्ता मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वो साहब सुनते नहीं हैं। वो फरमाते हैं कि मैं सुनता नहीं हूँ, मैं थूकता नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, और यहाँ तक आगे बढ़ गए कि कहते मेरी रूह को भी खबर नहीं इसने क्या कहा। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं साहब। मुझे तो मेरे रूह को भी नहीं पता कि उसने क्या बोला मुझसे, जब मैं सुनता ही नहीं हूं। तो वो तो उससे मुझे तवक्को ना करे कि मैं उसके गुफ्तगू सुन फॉलो करूं कि वो क्या कह रहा है, वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। हजराते गिरामी वकार, आपने देखा, पहले भी मैंने दिखाया, मैं थूकता नहीं, मैं ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ता नहीं, और अब भी कह रहा है मेरी रूह को खबर नहीं उसने क्या भेजा। और बाबा उसी लाइव में कह रहा है मेरे पास A to Z रिकॉर्ड है, तो बाबा ने भेजा नहीं। मुनाजरा होगा कैसे आप मुझे बताएं ना। अब मैं क्या US जाऊँ, वो कहाँ कौन से 12वें इमाम की तरह कौन से बिल में छुप कर बैठा हुआ खबीस, उसको निकालूं और उसके मुंह पे जूते रसीद करके मुनाजरा करूं उस हरामुद्दहर को। हमें बुरा बोलते, अरे तू है क्या बे हमें बुरा बोलते? तू हमारे शेखैन को गालियां दे, साहबा को गालियां दे, उम्महातुल मोमिनीन पर तोहमत रखे, हजरत आयशा पर, हफ्सा पर रदी अल्लाह अन्हुन्ना, और हम चुप रहे। खबीसो कह रहा मेरी रूह को भी खबर नहीं, और उसकी दलाली करने वाला ये बाबा अभी हाल फिलहाल में जब ये लाइव में आया, हलाला एक शरई अमल है जिसकी तायीद कुरान करीम से और अहादीस नबविया से होती है। पहले सुन ले, ये कहता ना मैं दीन अहले बैत फैलाता हूँ, हम दीन अहले बैत का काम कर रहे हैं। मैं इस लाइव में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये बाबा जो मोहब्बत अहले बैत का दम भरता है, अगर अपने 12 इमामों के नाम अलकाब के साथ बिना गलती करे ले ले, मैं ये घर मेरा कसरे अबू हनीफा जहां मैं बैठा हूं 2 BHK का फ्लैट है मेरा, और कुरला के पौश एरिया में, उसके नाम पर लिख कर दे दूंगा मैं। अगर 12 इमामों का नाम बिना गलती के ले ले, और जिनको वो 14 मासूमीन कहता है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम बिला शक व शुबा मासूम मुतलक है, और सैयद कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके नाम सही से ले ले। अल्लाह की किताब कुरान करीम जहां से शुरू होती है सूरतुल फातिहा पढ़कर बता दे
میں اس کے وزن کے برابر اسے پیسوں میں تول دوں گا. جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا، نہ حضور قائد ملت کو، حضور محدث کبیر، سرتاج علماء کو ہیچ سمجھ رہا ہے کہ بہت قابل ہے، بہت قابل ہے. اتنا بڑا قابل آدمی قرآن کیسے پڑھتا ہے ذرا سنیے اور ہنسیے یا ماتم کیجیے. الذي يؤتي ماله يجنبها گھٹیا پھر غلط قرآن کھول سيجنبها نہیں ہے دیکھا آپ نے قرآن کریم کا وہ صفحہ، قرآن کریم کے اندر یہ کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُ ہے، اور 6 مرتبہ جنبو پڑھا اس نے. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. بابا کھپولی کے پنچر پیر صاحب جیسے آپ پنچر ہونے کے بعد کبھی بننے والے ہو نہیں، پوری طرح پھٹ چکے ہو، یہی حال اس کا ہے کہ بے وقوف کو کتاب اللہ پڑھنی نہیں آ رہی ہے، قرآن کریم پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اور تم کہتے ہو میں اس سے مناظرے میں ڈر گیا. ارے ہمارے مدرسے میں، ہماری درسگاہ میں جو آخری صف میں بیٹھنے والا بچہ ہے نا، وہ بھی اس کو ناکو چنے چبا دے گا. اس بے حیثیت آدمی کو، 2 ٹکے کے آدمی کو، اس غلیظ کو، اس لعین کو، اس کافر اعظم کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے. میری امت کا فرعون کون ہے؟ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. میں کہتا ہوں اسی طرح ہر صدی میں ایک فرعون دیکھنے میں آتا ہے. اس صدی کا فرعون نلہ یاری رافضی بدبخت ازلی ہے. قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. آپ قرآن میں دیکھیے وَسَيُجَنَّبُهَا لَتْقَى ہے، جنبو پڑھ رہا ہے. کیا جواب ہے بابا اس کا؟ ذرا اگلی لائیو میں پوچھنا کہ آپ نے جنبوها لَتْقَى کو جنبو کیوں پڑھا؟ بابا کچھ تو شرم کر یار. نارالعین جس کی جوتیوں میں تم مجھے بٹھا رہے تھے نا، اور جس کو تم بہت بڑا توپ سمجھ رہے تھے اپنی نگاہ میں، جسے عرش اعظم پر رکھے تھے اور مجھے تحت الثری میں آپ نے رکھا تھا، اس کے علم کا یہ حال ہے کہ اسے کتاب اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے. قرآن کریم پڑھنے پر وہ بندہ قادر نہیں ہے. اور ایسے ہی یاد ہے نا پچھلے لائیو میں نے دکھایا تھا عالمگیری جو زمانے حضرت اورنگزیب میں لکھی گئی، اس کو امام احمد رضا کی تصنیف کہہ رہا ہے. ہمارے نزدیک تصویر حرام ہے تو شرک کا قول منسوب کر رہا ہے کہ یہ لوگ شرک کہتے ہیں، اور امام احمد رضا نے ہر بدعتی کو کافر کہا. سراسر جھوٹ. ارے ایسے جھوٹے مکار جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اس کی ایک حیثیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آگے گفتگو کروں گا. 1 منٹ. یہ جو ہندوستان کے چھٹے ہوئے رافضی ہے نا، نام نہاد سنی، میں نے بارہا کہا کہ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو. یہ رافضی جو لائیو کے اندر آتے ہیں نا، ان سے میرے بارے میں رائے لیتا ہے کہ صوفی ارشد آپ کیا فرماتے ہیں. وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا، آپ کیا فرماتے ہیں بتاؤ، انہوں نے ایسے فرما دیا. ارے ان کی حیثیت تو پتا کر ہندوستان میں آ کے کون ہے یہ. میرے بارے میں رائے لینا ہو تو بریلی شریف کا مرکز، الجامعات الاشرفیہ، الجامعات العلیمیہ، الثقافت السنیہ، جتنے بریلوی علماء ہیں، بریلوی تنظیمیں ہیں، سنی مشائخ ہیں، ان سے معلوم کر کہ صوفی کلیم حنفی، مفتی کلیم حنفی کون ہے. تو ان جہلا سے معلوم کر رہا ہے، لیکن خود تیرے بارے میں تیری جماعت کے ایک بزرگ عالم کی رائے کیا ہے ذرا سنیے آپ حضرات. شیطان یاری آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے، آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے. یہ بندہ کابل سے آیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہیں کا طالب علم ہے، وہیں کا مسخرہ ہے. اور کیوں مسخرہ میں نے بولا، میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. یہ گالیاں دینا، گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قم سے ہے. آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا ہے تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء، اور آپ کو خلا لباس کیا ہے. خلا لباس سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں بتا دوں آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوض علمیہ میں. یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا، آیت اللہ سید محمد شیرازی کا، ان کے دفتر سے بھی آپ کو نکالا گیا. ہر دفتر سے آپ کو نکالا ہے، حالانکہ زندگی میں کسی نے سلام بھی نہیں کیا ہوگا اس کو. دیکھا آپ نے، اس شخص کو اس کی جماعت کے ایک بزرگ عالم کہہ رہے ہیں اس کو خلع لباس یعنی ننگا کر کے بھگایا گیا، امامہ نکالا گیا. مطرود العلماء، علماء کا ٹھکرایا ہوا. شیعہ خود اس کو لائک نہیں کر رہے ہیں. اس نے ایک ویڈیو کے اندر خمینی کے جو ابھی جانشین ہے خامنئی، اس کو جو ہے میل پروسٹیٹیوٹ
مردوں کی طوائف کہا ہے، یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ خود شیعہ علماء اس سے بیزار ہے۔ اب خدا کی قسم ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا کہ اس معاملے میں حتیٰ کہ شیعوں کا بڑا طبقہ بھی حسن اللہ یاری پہ لعنت کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ جس پر یہودی قابض ہے، جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقدس مقام ہے، عظمت کی نشانی ہے، اس کے بارے میں اس کی رائے کیا یہودی ایجنٹ کی؟ لیکن یہ ایک ایسا جھگڑا ہے اسرائیل اور فلسطین کا، اس میں شیعوں کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ حضرات، مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے نصف حصے میں اپنے محبوب اعظم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جہاں اللہ کے محبوب اعظم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، اور اسی کے منبر سے آپ وہاں تک آپ نے سیر فرمائی، پھر وہاں سے سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں کئی انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں کئی انبیاء نے عبادت کی ہے، جہاں کئی انبیاء نے عبادت کی۔ قرآن میں جس مسجد کا تذکرہ ہے، یہ یہودی ایجنٹ کو دیکھو، کہتا ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر شیعہ کیوں کہتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک بچانے گئے نہیں، ہم چلے گئے، ہم کو فلسطینیوں کا درد ہے؟ یہ تو کھلم کھلا انکار کر رہا ہے کہ ہمارا مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی احترام کی جگہ نہیں ہے۔ بابا کچھ شرم کرو، نجیس العین کچھ شرم کرو، کتنے بڑے خبیث ہو تم، دلہ گیری کے اندر اتنے گر چکے ہو کہ حقائق سے چشم پوشی کر رہے ہو۔ بری عقل و دانش بباید گریست، ایسی عقل و فہم پر رونا چاہیے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کوئی اتنا گر جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ درہم و دنانیر بنتا ہے کہ معاذ اللہ کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کی دلالی کر رہا ہوں۔ جو مسجد اقصیٰ پر بھونکتا ہے، جو یہودیوں کی تعریف کرتا ہے، نیتن یاہو کو ابو بکر و عمر سے بڑا کہتا ہے، جو معاذ اللہ کتاب اللہ کو غلط پڑھتا ہے، جو اپنے ہی علماء کو گالی دیتا ہے، تشیع کی بھی جو توہین کرتا ہے، شیعوں کی اکثریت نے اس کو نکار دیا ہے۔ یہ تنے تنہا 1.5 اینٹ کی مسجد لے کر اب یہ بابا لوگ جو سنیت سے شیعت کی طرف جا رہے تھے، اب یہ ٹھیک شیعت کی طرف بھی نہیں جا رہے، نصیریت کی طرف جا رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری کی دلالی میں پاگل ہو چکے ہیں۔ اتنے حقائق دیکھنے کے بعد بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلتی؟ اور یہ خبیث نجیس العین جو مجھے کہتا گالیاں دیتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اس کی رائے دیکھیے۔ صاحب کو توجہ دلاؤں گا کہ مفتی صاحب، کاش آپ اپنی اسی ممدوح شخصیت ہی کی سنت پہ عمل کر لیتے کہ جس کے دفاع میں آپ جائز و ناجائز سارے حربے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرعون شام معاویہ ابن ابی سفیان۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مولائے کائنات تو فرمائیں اخواننا بغو علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے الگ ہو گئے۔ شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، مولائے کائنات تو ان کو بھائی کہیں، امام حسن مجتبیٰ تو ان کو خلافت سونپیں، امام حسین تو ان کی بیعت کریں، اور ائمہ اطہار ان کی تعظیم کریں، تکریم کریں، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور یہ 2 ٹکے کا مولوی مولائیوں کے چند کھنکتے سکوں کو دیکھ کر سیدنا امیر معاویہ کو فرعون شام کہہ رہا۔ بتاؤ، فرعون جس کی نامزد تکفیر قرآن کے اندر موجود ہے، تو پھر اب میں نے کہا کہ ابو بکر و عمر کی نامزد تکفیر دکھاؤ، تو اتنے چھٹپٹائے کیوں؟ شرائط کو غلط کیوں کہا؟ میں نے کہا کہ شرائط پر بات کرنے کے لیے میرے گھر آؤ، 5 لاکھ کا انعام دوں گا۔ میرے گھر نہیں آتے، اپنے گھر بلاتے، بہرائچ بلاتے، میں وہاں آ جاتا ہوں۔ سن لو، لائیو میں جتنے سن رہے ہیں، دلال اللہ یاری تو مر جائے گا، مجھ سے مناظرہ نہیں کرے گا، اور کر لیا تو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مجھ سے کہتے ہو کہ تم نے قسم کھائی تھی میں 10 کو لائیو آؤں گا، میں نے اس پر قسم نہیں کھائی تھی کہ میں 10 کو لائیو آؤں گا، میں نے کہا تھا میں ویڈیو ڈالوں گا، اور واللہ میں نے ویڈیو بنائی، ریکارڈ کیا، 9 GB کی ویڈیو بنی، وائس الگ ریکارڈ ہوئی، ویڈیو الگ ریکارڈ ہوئی، لیکن دونوں کو جب مرج کیا گیا تو لپسنگ میچ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا چلو کینسل کرو، 11 کو لائیو آتے ہیں۔ تو میں نے تو ویڈیو بنائی، تو میری قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر میری قسم ٹوٹتی بھی تو 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا میں کھلا دیتا یا 3 روزے رکھ لیتا۔
قسم کا کفارہ کیا ہے مجھے معلوم ہے نا, اب مجھے تم سے تو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس نے صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ کو فرعون شام کہا. ذرا بتاؤ مسلمانوں, تمہارے کلیجے لرزتے نہیں ہیں؟ مجھے کہتے ہو گالیاں دیتا ہے, سخت زبان بولتا ہے. یہ لائیو میں آ کے علماء کو گالی دیں, صحابہ کو گالی دیں, شیخین کو گالی دیں, مساجد کی بے حرمتی کریں, مقدسات اہل سنت کو برا بھلا کہیں, یہ پکے مسلمان. اگر میں نے ان جیسے گستاخان صحابہ و گستاخان امہات المومنین کو برا کہا تو لوگوں کو میری باتیں چھپتی ہے. اب کیا کر رہے ہیں بے روزگاروں کا یہ ٹولہ. اچھا ایک بات دیکھیں آپ, اللہ یاری کے جتنے بھی مناظرے ہوئے ہوں گے اس سے پہلے, تو ڈائریکٹ یہ ہوا کہ بھئی دعوت دی گئی, لائیو آئے, مناظرہ ہوا. یہ مناظرہ ایسا ہے کہ 1 مہینے سے اس کا درد سر بنا ہوا ہے. کتنے لوگوں کو لائیو لاتا, اس پر تبصرہ کرتا ہے, ان ٹچے لوگوں سے میرے بارے میں رائے لیتا ہے, جو خود میرے سامنے اگر بیٹھ جائیں تو ہیبت سے ہگ مار دیں گے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, اس کا نمونہ دیکھ لینا دھاراوی کے مناظرے میں جب یہ سنترا بیٹھا ہوا تھا, یہ اترنگی, سترنگی, نارنگی, بجرنگی, اس کو میں نے کرسی سے کس طرح ذلیل کر کے اٹھایا تھا. یہ 2 ٹکے کے لوگ ہمارے سامنے بیٹھیں گے, خبیث کہیں گے. ہاں کوئی حیثیت ہے ان کتوں کی, ان خنزیروں کی, ان سوروں کی؟ گالیاں دیتا تو کیا کروں, آرتی اتاروں؟ حرام زادوں, صحابہ کو برا بھلا کہو اور ہم چپ رہیں, پھر ہمارا مر جانا اچھا ہے اسی زندگی سے. خدا کی قسم, خدا وحدہ لا شریک کی قسم, رسول اللہ کے کسی ساتھی پر ہم تنقید برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ اللہ کا انتخاب ہے. تنقید سے بالا تر جماعت ہے, ان سے محبت کا حکم ہے, ان کے آپسی مسائل میں پڑھنے کا ہم جیسے ٹچوں کو کوئی حق نہیں ہے. سب اللہ کے حوالے کر دو, سب حق ہے, سب صحیح ہے, جو ان میں بڑا ہے وہ زیادہ حق پر ہے, دوسرا خطا اجتہادی پر ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کو اجر ملنے والا ہے, سب جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں. تم یہاں پر آپس میں بحثیں کر کے ایک دوسرے کے جو ہے گٹیا دبا رہے ہو. یہ بے وقوفی چھوڑو اور امت کو اس میں الجھانا چھوڑ دو. تو بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ, اب مولوی نجیس العین صاحب روزانہ تبصرہ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹاپک لاتے ہیں. ان کا چینل آپ دیکھیں گے, دیکھو میں نے بہت تھوڑی چیزیں دکھائی ہے تفصیل. مجھ سے کہتے ہیں کہ کتنی بات بدلا. بات بدل کیوں رہی ہے؟ جب تم لائیو آ کر کچھ حرکت کرتے ہو تو اس حساب سے مجھے پھر اگلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. تو اس میں بات بدلنا کہاں ہے؟ سیدھا میں نے 19 اپریل کو چیلنج دیا کلکتہ میں, اس نے قبول کیا. بابا کو ماڈریٹر کہا, میں نے جب تک کچھ کہا نہیں, شرائط مناظرہ لکھ کر دیا. تو جب میں نے شرائط مناظرہ لکھ کر دیا, پڑھ کر سنایا, کچھ شرائط کو غیر مبدل کہا, تو اس پہ تبصرہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ اس سے ہو رہا ہے, مولوی نجیس العین سے, گھامڑ سے, جو مارے ہیبت کے ہاں صحیح ہے. عجیب بات ہے. تو اس سے تبصرہ ہو رہا. پھر اس کے بعد معاملات جیسے جیسے الجھتے گئے, پیچیدہ ہوتے گئے, تم جیسے جیسے لائیو آتے گئے, بکواسات کرتے گئے, اس کے آپریٹر نے میری تصویریں بگاڑی. بابا کچھ کلپیں کاٹ کر چھانٹ کر یہاں سے وہاں سے قسم کھایا 10 کو. ارے دکھا دے کہاں میں نے قسم کھایا کہ میں لائیو آ کے شرطوں پر بات کروں گا, تیرے وزن کے برابر میں تجھے پیسہ دوں گا. بالکل نہیں کہا. میں نے 2 باتوں پر قسم کھائی کہ ناموس صحابہ کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں. دوسرا یہ کہ میں 10 کو ویڈیو ڈالوں گا جو واقعی میں نے بنائی اور میری جانب سے پوری کوشش کر کے میں نے ٹیم کو دیا, لیکن وہ حضرات اپلوڈ نہیں کر پائے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر معاذ اللہ قسم توڑنے کا حکم نافذ ہوتا ہو, حکم لگتا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اب یہ بے روزگار مولوی نجیس العین صاحب ذاتیات پر اتر آئے. ابھی حال فی الحال میں انہوں نے میری 2000 کی قربانی پر تبصرہ کیا. بتاؤ, بولے 2,000 لے رہے ہیں تو کل ملا کے 14. کچھ یہ رکھتے ہیں, کچھ سامنے جہاں لوگ ارینج کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں, پھر اس میں جانور لینا, پھر قصائی کا پیسہ, پھر کیسے ہوتا ہے؟ بابا نجیس العین اور جتنے بھی رافضی ٹولہ ہیں, یہ پورے رافضی ہے. سنیوں اچھے سے سمجھ جاؤ, ذرا دیکھیے ان کے ہندوستان میں جو رافضیت کے بڑے پرچارک ہیں, نام دیکھ لیجئے, فیس بک آئی ڈی پر ہے. میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. گندوڑا میں بول رہا ہوں, اس میں کچھ آ رہا ہے کیا؟ آ رہا ہے. اچھا تو دیکھو فیس بک پر 1600 روپے میں قربانی کر رہے ہیں. رافضیت کے بہت بڑے پرچارک ہیں. جھانسی مناظرے میں تشریف فرما تھے اپنے وجود نامسعود کے ساتھ. تو اب ان سے پوچھو 11,200 میں ایک جانور, اس میں کچھ تمہارا اپنا فائدہ, ہر تنظیم رکھتی ہے. آپ گھر بیٹھے پیسہ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے
کہ اب آگے یہ کام کرنا ہے, پہنچانا ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, لوگوں سے وصولنا ہے, اس کے لیے آدمی رکھنا ہے, تو 2 پیسہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی تنظیم تاکہ اس سے دینی کام آگے بڑھے. تو ان کا 1600 میں کیسے ہوا؟ ان سے پوچھنے کی ہمت ہے نرجس العین صاحب؟ میرا تو پھر بھی ان سے 1 حصہ 400 زیادہ تھا, ذرا پوچھئے. تو جو جواب ان کا ہوگا میرا جواب تیار ہے. سنیوں, اسی لیے تو بار بار کہتا تھا میں, دیکھو بزرگان دین جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا اپنی عمریں کھپا دی, وطن چھوڑ دیا, عزیز بچوں کو چھوڑ دیا, کھیت کھلیان چھوڑ دیا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کہاں کہاں سے غیر مانوس علاقے میں آئے, لوگوں میں توحید کو عام کیا, لوگوں میں سنیت کو عام کیا, دین کو عام کیا, وصال فرما گئے, ان کے آستانے تعمیر ہوئے, لوگوں کو فیوز و برکات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. لیکن اب ان خانقاہوں کی مسندوں پر اکثر رافضی بیٹھے ہوئے ہیں اور خانقاہیں رافضیت پھیلا رہی ہے. اسی لیے میں نے کہا بمبئی میں ایک عظیم الشان خانقاہ بنے گی, اور جہاں سے علماء کو باقاعدہ مناظر بنا کر تیار کیا جائے گا, نڈر مناظر جن کے دل میں اللہ اور رسول کے سوا کسی کا خوف نہیں. اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس اسکینر پہ پیسہ ڈالو تاکہ رقم جمع ہو اور ہم جلد سے جلد خانقاہ بنائے. تو کہتے یہ اپنی پرتعیش زندگی گزارتا ہے, کچھ دیر رہنے دے, اپنی پرتعیش زندگی گزارتا ہے, عیش کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. جب اتنا صاحب استطاعت ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتا؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہندوستان میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں, تنظیمیں ہیں, ان کے جو اراکین ہیں, اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا, وہ خود پورا پیسہ کیوں نہیں دیتے ادارے میں یا تنظیم میں؟ تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے کے بعد بندہ مالدار رہے, یعنی پوری طرح کنگال نہ ہو کہ سب اٹھا کر دے دے, ایسا نہ ہو. جی ہاں, تو ظاہر سی بات ہے میں بھی حسب استطاعت تنظیم میں دیتا ہوں. ماہانہ غربا کی, مساکین کی, یتامہ کی, فقراء کی, اپاہجوں کی مدد ہوتی ہے, بے روزگاروں کی مدد ہوتی ہے, اور پھر اس کے علاوہ رقم جمع کر کر کے رکھی جاتی ہے تاکہ خانقاہ بننے میں آسانی, اور خانقاہ بننی چاہیے تاکہ ایسے پاکھنڈی جو مسند ارشاد پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. یہ جھٹے, یہ بزرگوں کی نسبتوں کو بدنام کرنے والے, یہ بدعت کو فروغ دینے والے, یہ خبیث, معاذ اللہ رب العالمین, 100,000 بار معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے, ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اسکینر کو آپ نے دیکھا, ضرور تعاون کیجئے. جب ہم تعاون سنی بریلویوں کا لیتے تو ان کتوں کے بھونکنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ یہ لاکھ دن رات خارش زدہ کتے کی طرح بھونکتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو بہرحال اب میں بہت کام کی بات کرنے جا رہا ہوں. مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, لوگ اسی پر تو پریشان ہیں. کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری تھا. پہلے ایک چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں, پھر اس کے بعد مناظرے کے تعلق سے میں بات کروں. وہ سیم شرطوں والا ویڈیو. بابا کے مطابق شرطیں آپ کی سخت ہیں, شرطیں ایک جیسی ہونی چاہیے. کیا آدمی, پاجامہ آدمی ہوتا. عزیزان ملت اسلامی, ابھی پچھلی لائیو میں بابا نے کہا ہے, آپ نے سنا ہوگا, وہ غالباً ہمارے آپریٹر صاحب اس ویڈیو کو سیو کرنا بھول گئے, خیر اسے منظر عام پر لائیں گے ہم, کہ دونوں کے لیے سیم شرطیں ہونی چاہیے, ہے نا. جو قانون کلیم حنفی کے لیے, وہ اللہ یاری کے لیے. اللہ یاری, ہم نے تمہیں 19 اپریل کو چیلنج دیا, تم نے قبول کیا, بعد میں جو تم نے ٹچی حرکتیں کی, ان کو بٹھا کر میرے بارے میں رائے لینا, تمہارے آپریٹر کا میری تصویریں بگاڑنا, باقاعدہ پومپلیٹ چھاپ دینا, بھاگ گیا, کانٹیکٹ کے باہر ہے, یہ ہے, وہ ہے. بھئی میرا فون نمبر بھلے بند ہو, اگر تم انٹرنیٹ پر مجھ سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالتے اپنے چینل پہ تو میں ضرور دیکھتا. جیسے ابھی میں نے ویڈیوز دیکھی, وہاں سے ہم لوگوں نے کٹنگ کر کے ابھی بیچ میں جس کی ضرورت تھی چلایا کہ نہیں چلایا. تو ظاہر سی بات ہے, اگر تم مجھ سے ریلیٹڈ بات کرتے تو میں اس کا جواب دیتا. تم تو کہہ رہے ہو کہ میں اس کو تھوکتا نہیں, میری روح کو بھی پتہ نہیں وہ کیا بولتا ہے. تو تم ہی بتاؤ نا کیسے مناظرہ ہوگا. اب کل 13 تاریخ ہے, بلکہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں 13 تاریخ لگنے والی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, مجھے تو اللہ یاری سے مناظرہ کرنا ہے, اور یہ اللہ کی مقدس کتاب میرے ہاتھ میں ہے, قرآن کریم. میں اس کو سر پہ رکھ کر کہتا ہوں,
خدائے وحدہ لا شریک کے مقدس کلام کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں حسن اللہ یاری سے مجھے مناظرہ کرنا ہے، ایمان شیخین پر کرنا ہے، جتنے اختلافی مسائل ہیں ایمان شیخین کے بعد ان سب پر مناظرہ کرنا ہے، بے شک کرنا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کلمے کی موت نصیب نہ فرمائے، مجھے کرنا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیچ میں کوئی رابطہ، کوئی وسیلہ، کوئی بھی رابطہ، کوئی بھی وسیلہ اب ہمیں منظور نہیں ہے، یہ سب رافضی ہے۔ حسن اللہ یاری خود آ کر کہے کہ ایمان شیخین پر کلیم حنفی سے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ نامزد کافر وہ ثابت کریں گا، نامزد جنتی میں ثابت کروں گا، نامزد جنتی میں ثابت کروں گا۔ میری شرطوں کو لے کر بہت اچھل رہے تھے نا، بابا تو بیچارہ پڑھا لکھا آدمی ہے نہیں، پنچر کی دکان چل نہیں رہی تھی، دینی لائن کے اندر آ گئے، حسن اللہ یاری نے پھدو بنا دیا کہ دیکھو بابا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اشارے سے دلیل دوں گا اور مجھ کو بالکل کڑی دلیل دینا ہے۔ بابا اشارہ مطلب کیسا اشارہ؟ ارے پگلے، اشارہ مطلب ایسا ہاتھ سے اشارہ، آنکھ سے اشارہ نہیں، تجھے اس نے الو بنایا، تجھے لالی پاپ دیا، سمجھا، اور تو نے لے کے چوسنا بھی شروع کیا۔ ذرا پڑھتا تو دلندر کیا کہہ رہا ہوں میں۔ شرط نمبر 4 کے اندر دیکھیے میں نے کیا لکھا۔ شرط نمبر 2 میں میں نے لکھا کہ فریق مخالف چونکہ معاذ اللہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات، یہ قطعیاتی دلالات بھی ہے اور ایسے بھی پڑھتے ہیں، بعد میں یہ مت پکڑنا کہ وہاں پر پیش پڑھ دیا۔ احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائے اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کرے، بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور تطویل لا طائل ہوں گی۔ بھئی تیرا دعویٰ کیا ہے؟ کائنات کے بہترین لوگ کافر ہیں، اور دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے دین کو بدلا، پھر حضور پوچھیں گے یہ کون ہے؟ لوگ فرشتے عرض کریں گے حضور یہ وہ بدعتی ہیں، آپ کے صحابی ہیں جنہوں نے دین کو بدلا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو معلوم پڑا کہ انہوں نے خلافت قائم کر کے بدعت کی، معلوم پڑا یعنی یہاں کی بجری یہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، کچھ تک بیٹھ رہی ہے۔ تو اس میں حضرت علی بھی تو ہو سکتے ہیں، حضرت علی بھی تو اس میں ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے دارالخلافہ مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر، نبی کے مسکن کو چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ ہاں معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ کہہ رہا ہوں میں۔